أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ पारा नंबर 21 के हाइलाइट्स देखें तो ज़कात देने से माल ज़्यादा होता है। नफ्स को अल्लाह की अताअत के लिए राग़िब करना यह हद अकबर है। मुसीबत पहुंचने पर, तकलीफ आने पर मायूस होने के बजाय फ़ौरन गुनाहों से तौबा कीजिए। नमाज अल्लाह के शुक्र अदा करने का तरीका है और नमाज के बाद वालिदैन के लिए दुआ ये वालिदैन के शुक्र अदा करने का तरीका है। कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत ये इंसान की बसीरत में इजाफा करती है। नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। रिज़्क इंसान को मौत की तरह तलाश कर लेता है। फिर ज़कात हमें किस नीयत पे देनी है कि अल्लाह का दीदार नसीब हो। बच्चों की तरबियत में वालिदैन को मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। इसके बाद नसीहत है, यानी पहले एतमाद में लें बच्चे को। फिर सबसे पहले शिर्क के बारे में बताना चाहिए, अल्लाह की पहचान करवानी चाहिए, अकीदा मजबूत होना चाहिए। फिर उसके बाद अखलाकियात जो हैं वो बिल्ड होंगी और तौबा करने के बाद कबूलियत की उम्मीद भी होनी चाहिए। पारा नंबर 22 वमन यकुनुत इल्म को अगली नस्लों तक पहुंचाना चाहिए। ज़ियाद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात का जिक्र करके फरमाया कि ये उस वक्त होगा जब इल्म उठ जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इल्म कैसे उठेगा? हालांकि हम खुद कुरान पढ़ते हैं, अपने बेटों को पढ़ाते हैं, हमारे बेटे अपने बेटों को पढ़ाएंगे, इस तरह नस्ल दर नस्ल कुरान तक पढ़ते रहेंगे। फरमाया, ज़ियाद, तेरी माँ तुझ पे रोए, यानी तुम समझ नहीं रहे। मैं तो तुम्हें मदीना के समझदार लोगों में शुमार करता था। क्या ये यहूद और ईसाई तौरात और इंजील नहीं पढ़ते लेकिन इसकी किसी बात पर अमल नहीं करते? तो इल्म आगे नहीं फैलता जब तक उस पर अमल न किया जाए, क्योंकि लोग किताबों से ज़्यादा, लेक्चर से ज़्यादा दूसरों को बतौर रोल मॉडल देखना चाहते हैं। फिर जब वो दूसरों के अमल की कोई चीज़ देखते हैं तो उसको लेना और करना ज़्यादा आसान होना चाहिए। इसी तरह है कि हमें अपने इल्म को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना बल्कि अगली नस्लों पे ट्रांसफ़र करना है। सूरत अख़लाब आयत नंबर 31 पीछे अज़वाज मुतहरात से खिताब था, वही कंटिन्यू है कि अगर उनसे कोई सज़द हुई गलती तो उसकी सज़ा भी बड़ी है, क्योंकि जो मुकर्रबीन होती हैं उनके हसनात भी यानी बादों का सय्यात शुमार होती हैं, क्योंकि उनका दर्जा और मकाम बड़ा होता है। और इसी तरह उनसे कोई नेकी से ज़द हो गई वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं, उसको देख के जो अमल करते हैं, इस बिना पर उनका अजर ज़्यादा होता जाएगा। फिर चूँकि उनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं इसलिए भी उनका अजर ज़्यादा है। क्या कहा गया, ए नबी की बीवियों, तुम आम लोगों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती हो, किसी नामहरम से दबी ज़बान में बात ना करो, यानी नज़ाकत के साथ बात ना हो, और न जिस शख्स के दिल में रोग हो वो गलत तवक्को लगा बैठेगा। लिहाजा सही सीधी बात करो, माकूल बात करो। अगरचे ये बात अज़वाज मुतहरात से कही गई, लेकिन अज़वाज मुतहरात हमारे लिए रोल मॉडल हैं। एक मुसलमान खातून को मर्द से बात करते हुए एक मारूफ और बावकार अंदाज में बात करनी चाहिए। ऐसे अंदाज में कि लपटी जो बातें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, जिससे दूसरा शख्स किसी गलतफहमी का शिकार हो जाए या फिर वो औरत की तरफ माइल हो जाए। फिर इसी तरह यह है कि नामहरम औरत से तन्हाई में की गई बात करने की ममानत की गई। अली बिन नबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामन की इजाज़त के बगैर औरत से गुफ्तगू करने से मना किया, यानी मर्द को मना किया कि औरत से उस वक्त तक डायरेक्ट बात ना करे जब तक उसके खामन इजाज़त ना दे या पसंद ना करें। जहाँ भी जो बात कही गई फला तक़ज़ान बिलक़ौल, तो मतलब ये है कि आलाम से बात ना करें, एक माकूल तरीके से बात ना करें, उनका लहजा जो हो सख्त हो और एक बदकलामी के लहजा जो होता है उससे बात करनी चाहिए। माना ये नहीं है कि नरम लहजा और नज़ाकत से बात करने का मना किया गया। बाद औक़ात ये ख्याल आता है कि शायद सख्ती से बात करने का हुक्म दिया जा रहा, तो बिला वजह किसी मर्द से सख्ती से बात करने की भी हमें ज़रूरत नहीं। अंदाज को, इंसान का अंदाज जो है एक मारूफ बावकार होना चाहिए। आयत नंबर 33 अज़वाज मुतहरात को ख़ास हुक्म है कि उनके बाद यानी आपकी उम्मत की जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक बात तो ये बता दी गई कि औरत का अक्सर दायरा कार जो है वो उसका घर है, यानी ज़रूरत के तहत वो बाहर निकल सकती है। इसके बारे में हदीस में भी आता है कि अपनी औरतों को मस्जिद में से मत रोको, मस्जिद जाने से नहीं रोकना, लेकिन उनके घर उनके लिए बेहतरीन है।
پھر اسی طرح یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودا جب پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اپنی کسی ضرورت سے گھر سے باہر گئیں، وہ بھاری بھرکم خاتون تھیں، جو بھی انہیں دیکھتا وہ پہچان لیتا تھا، وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی تھیں۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا، کہا، اے سودا، اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی، دیکھیں آپ کس طرح باہر نکلتی ہیں۔ سودا یہ سن کر الٹے پاؤں گھر آ گئیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی کھڈی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا داخل ہوئیں، فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں کسی کام سے گھر سے باہر گئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایسی اور ایسی بات کہی۔ اسی وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کیفیت ختم ہوئی، ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اس کو رکھا ہی نہیں، تو اللہ نے آپ سے کیا فرمایا کہ اے عورتوں، یعنی تمہیں قضائے حاجت یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے۔ یعنی عورت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کام کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا یا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا، یہ بات درست نہیں۔ اسی طرح عورت تعلیم دینے اور سکھانے دونوں کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، پڑھنے کے لیے بھی عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کی تمام حدیث مت رہ گئے، ہمارے لیے بھی کوئی دن مخصوص کریں جن میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں دن فلاں جگہ پہ جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں، آپ ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا۔ پھر اسی آیت کا دوسرا حکم ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی دوہری جاہلیت جیسا اپنا زیب و زینت جو ہے اس کو نہیں دکھانا۔ اور تبرج جو بروج سے ہے، بروج کہتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں۔ یعنی مسجد جاتے ہوئے بہت زیادہ میک اپ کرنا یا ایسا ڈریس پہن کے نہ جائیں کہ جس سے مرد کے ساتھ انٹریکشن ہو یا دوسروں کے لیے وہ فتنہ کا باعث بنے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کو نمائش کرنے والیاں ہیں، اکڑ کر چلنے والیاں ہیں، یعنی چال سے بھی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور یہ منافق ہوتے ہیں۔ تو دور جاہلیت میں چونکہ خواتین اس قسم کا کام کرتی تھیں، تو مسلمان عورتوں سے کیا کہا کہ تم دور جاہلیت کی روایت کو نہ اپنانا، تم اسلامی طریقہ اپنانا، باوقار انداز اپنانا۔ یعنی مرد اور عورت کے انٹریکشن کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ حدود کے اندر ہونا چاہیے جس سے مسائل زیادہ پیدا نہ ہوں اور گھر کے اندر بے چینی نہ ہو۔ پھر وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی صرف ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ باطن کی طہارت بھی۔ پھر اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات، آپ کی بیوی فاطمہ، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین، یہ چاروں بھی شامل ہیں۔ اور ازواج مطہرات قرآن کی روح سے اور یہ چاروں حدیث کی روح سے، یہ سب اہل بیت میں موجود ہیں، یعنی شمار ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، دوسروں کے لیے مثال تھا، تو ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل گھرانہ بنانا اس کا مقصود تھا، اسی طرف توجہ ہوئی اور ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 34، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو کہ وحی اترتی تھی، آپ پر وحی میں کچھ تو قرآن کی آیات ہوتی تھی، کچھ حدیث ہوتی تھی، جیسے ابھی پیچھے حضرت سودا کی مثال آپ کو بتایا کہ کس طرح کھانا کھا رہے تھے، تو بیچ میں وحی کی کیفیت آئی، حضرت سودا کے سوال کا جواب ملا کہ کیا عورت ضرورت کے تحت باعث نکل سکتی ہے یا نہیں، تو آپ نے اسی وقت ان کو یہ بات بتائی، تو یہ بھی وحی کی قسم ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ یہ وحی ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن حدیث کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا ہے، یعنی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں چیز کو پڑھ کے سنانے کا حکم ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، یعنی تلاوت پڑھ کے سنانا، ایک معنی خود پڑھنا اور دوسرا سامنے والے کو سنا دینا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یعنی قرآن پڑھ کر میں سناؤں، کیونکہ پڑھ کر سنانے میں سمجھ زیادہ آتی ہے، اور تعلیم کے لیے تو پڑھ کر سنانا پڑتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ نمازوں میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ تو تمہارے گھروں میں تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے ان کو جاری رکھو۔ بس قرن آگے بھی ذکر ہے، لہذا ازواج مطہرات جو بھی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سیکھتی اس کو آگے بیان کرتی تھیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد بھی 2000 سے اوپر ہے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فتاوی اتنے زیادہ ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے سوالوں کے جواب میں جو فتوے دیے۔ ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پوری ایک کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔
اس لیے عورتوں کو بجائے اس کے کہ وہ شان و شوکت اور بجائے اس کے کہ وہ خود منوائیں اپنے آپ کو میک اپ کر کر خوبصورت بن کر فگر اور جسمانی نمائش کر کر توجہ دلائیں، بلکہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ علم کی طرف توجہ کریں، علم کا چرچا کریں، اس میں آگے بڑھیں، اس کو سیکھیں اور سکھائیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جو قدر انسان کی تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے وہ صرف خوبصورت لگنے سے نہیں ہوتی۔ اس لیے جو چیز اللہ کے ہاں بھی ویلیویبل ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ ہے، اس راستے کو اختیار کرنا ہے، نہ کہ دوسرے کو۔ پھر اگلی آیات میں مسلمان مرد اور عورت کے کچھ صفات کا ذکر ہے۔ اس بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا بات ہے، قرآن میں مردوں کا تو ذکر بہت زیادہ ہے، عورتوں کا نہیں ہے، تو عورت کی تسلی کے لیے عورت کا ذکر الگ کیا گیا اس آیت میں، ورنہ جو حکم مردوں کے لیے آیا وہی حکم عورت کے لیے بھی ہے، سوائے اس کے جو احکامات مردوں کے لیے خاص ہیں یا پھر جو احکامات عورت کے لیے خاص ہیں۔ آیت نمبر 35 یہاں پہ دیکھتے ہیں ساری صفات کا احاطہ۔ ان میں بنیادی صفات یعنی ایمان، اسلام، اطاعت گزاری، فرما برداری، پھر اخلاقی یعنی حسن اخلاق کے متعلق جو چیزیں ہیں، سچ ہے، صبر ہے، عاجزی انکساری سے کام، مال کا صدقہ، روزہ رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت یعنی حیا اور شرم سے کام لینا۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آخری کوالٹی جس کو خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد کثرت سے اور عورتیں، یعنی ایک عورت یا ایک مرد اگر وہ عبادت گزار بھی ہے، اطاعت گزار بھی ہے، شرم حیا والا بھی ہے، تو بہت سے لوگ اس درجے کے ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گے، لیکن ذکر کرنے والے میں پھر آگے نکل جائیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے آگے بڑھ کے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو اللہ کے ذکر میں مشغول لیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد ذکر کرتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں، بستر پر جا کر سونے سے پہلے اذکار کرتے ہیں، نیند سے جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کریں۔ یاد رکھیے، اللہ کے ذکر سے بخشش بھی ملتی ہے، ہمارے گناہ نیکیوں میں بدلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادا آواز لگاتا ہے، تم اس حال میں کھڑے ہوئے کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے، تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے۔ یہ جماعت اکٹھی ہو کر، جیسے ہم لوگ اکٹھے ہیں یہاں پہ، ایک مقصد کے لیے آئے، اللہ کا ذکر ساتھ کریں، اللہ کی خاطر یہ باتیں سیکھیں، تو اگر ہماری نیت واقعی خالص ہے اور انشاءاللہ اس مجلس میں نہ صرف علم حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، بلکہ جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سے یہ وعدے پورے فرمائے۔ آیت نمبر 36 پھر مومن مرد اور مومن عورت کی بات ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے فیصلے جو بھی ہیں اس پہ لبیک کہا جائے، اس پہ دل کو تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ اسلام کا دین کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں، خاص طور پر جھگڑوں میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دے اور اس کے آگے سر تسلیم میں خم کر لے، ہر حال میں اس کا حکم ماننا جو فرض ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے ان سے فرمایا، اے ابن رواحہ، نیچے اترو اور سواریوں کو ڈراؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے ان سے کہا، سنو اور اطاعت کرو، اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی ہے تو تمہیں کرنی ہے، یہ کیا بات ہے کہ میں چھوڑ چکا ہوں؟ تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، یعنی سواری سے فوراً چھلانگ لگا دی اور کہا، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، ہم پر سکینت نازل کر دے، اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر، یعنی فوراً ہی آپ کے اطاعت کے لیے وہ دوڑ پڑے۔ اصل میں یہ آیت اسی پس منظر میں نازل کی گئی، اور یہ بھی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا اور بہت سی ان میں زبردست خوبیاں تھیں، آپ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب سے ان کی شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب چونکہ عربوں میں تھی، ان کے یہاں حسب نسب کا بہت احساس ہوتا تھا، اگرچہ حضرت زید بھی اصلاً تو عربی تھے لیکن کیونکہ غلامی وہ گزار چکے تھے ان کے دل میں گھٹن محسوس ہوئی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو فوراً سے مان لیا، مگر ایک تردد کے بعد۔ تو پھر اس پر یہ آیت اتری کہ مومن کا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہوئے دل میں کوئی تردد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔
ہمیں بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے، کوئی حدیث آتی ہے، پھر ہم اس کی کوئی تعویلیں تو نہیں سوچنے لگتے کہ کس طرح اس کے عمل سے بچیں۔ اگرچہ کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن فائدہ ہمارا ہوتا ہے۔ دوا پینا کس کو خوشگوار لگتا ہے، یا کسی سرجری سے گزرنا؟ لیکن دیکھتے ہیں نا، بعضوں کا سرجری کروا لیتے ہیں، پھر ان کی لائف جو ہوتی ہے بڑی اچھی گزر جاتی ہے۔ اسی طرح بعض احکام جو مشکل ضرور لگتے ہیں، نفس پر بھاری ہوتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد اللہ انسان کے لیے راحت اور آسانی کو زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ حیات کی بات ہے، پردے کے احکامات ہیں، اگرچہ مشکل ہیں لیکن انسان کی بڑی حفاظت ہے۔ آیت نمبر 37۔ اور جب آپ اس شخص پر جس پر اللہ نے بھی احسان کیا، آپ نے بھی، یہ زید کی طرف اشارہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت زینب کی شادی تو کر لی لیکن ان کے ساتھ نباہ نہیں پا رہی۔ دونوں کی عادات میں، مزاج میں بڑا فرق تھا، دونوں نیک تھے۔ حضرت زید بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت احسان کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے تھے۔ اسی سے حضرت زینب جو تھی وہ بھی ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھی، بظاہر کوئی خرابی نہیں تھی لیکن دل ملے ہوئے نہ تھے۔ تو یاد رکھیے، بعض اوقات کسی بھی کپل کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، ضروری یہ نہیں ہوتا دونوں میں سے کوئی ایک برا ہوتا ہے یا اس کے اوپر ظلم ہی ہوتا ہے تو نہیں بنتی۔ روحیں یہ اللہ کا لشکر ہیں، جو وہاں ملے دنیا میں آ کے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہیں وہ دنیا میں آ کے بھی، چاہے شادی بھی ہو جائے، وہ اجنبی ہی رہتی ہیں، بڑھاپے کے لیے وہ اجنبی رہتی ہیں ایک دوسرے سے۔ تو بڑی نیچرل سی یہ ایک بات ہے، ہر ایک کا ایک الگ امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کے لیے امتحان بن جاتا ہے کہ شادی کے بعد ان کی کیا ہوتی ہے، جس سے وہ توقع رکھتے ہیں ایسی حق الوسع وہ نبھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال حضرت زید نے کہا، دیکھا کہ حالات درست نہیں، طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو پاس رکھو، طلاق نہ دو۔ تو جیسے کوئی بچہ آ کر یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا، ماں باپ کیا فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں نا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صورتحال بالکل اصل ایسی ہی تھی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا چکے تھے کہ جب زید رضی اللہ عنہ طلاق دے دیں تو ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کی اصل بیٹے کی طرح ہی اس کو کنسیڈر کیا جاتا، اور یعنی وہ بہو ہوتی ہے، پھر اس کا نکاح جو ہے وہ جائز نہیں سمجھا جاتا، اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کو بڑا جرم جو ہے اس کو تصور کیا جاتا۔ اور آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہ طلاق ہو گئی ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے شادی کرنی پڑے اور بڑی بات جو ہے وہ شروع ہو جائے، بڑی تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ ہوگا۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس وقت آپ ایسی بات دل میں چھپا رہے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس خرابی کو دور کرنا چاہتا تھا جو اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھیں کہ منہ بولے بیٹا کہہ کر اس کے بیٹے کے احکامات لاگو کیے اور پھر اب اس کی بیوی سے نکاح کیا۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے، حالانکہ اللہ کا حق زیادہ ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ یہ بھی لوگوں کا خوف بھی ایک نیچرل سے خوف ہوتا ہے، ہائے لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے وہ آگے کچھ بھی نہیں بڑھ سکتے۔ اس کا ہونا تو ایک طبیعی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کیا، یعنی جب آپ نے میسج بھیجا حضرت زینب کو تو انہوں نے کہا میں اس وقت فیصلہ نہیں کروں جب تک استخارہ نہ کر لوں، اور جب استخارہ کرنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ کا نکاح ان سے کر دیا گیا، یعنی آپ نے خود، اللہ تعالیٰ نے خود کیا وہ نکاح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت اندر تشریف لے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، وہ حاجت پوری کر چکے ہیں تو حکم پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ یاد رکھیے یہ نکاح جو حضرت زید کی طلاق دینے کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد ہوا تھا۔ آیت نمبر 40۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا آپ کی زندگی میں نہیں تھا، یعنی آپ کی وفات سے پہلے کوئی بیٹا ان کا باقی نہیں تھا۔ خاص طور پر اس حکم کے آنے سے پہلے آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، طاہر اور طیب، وہ تینوں چھوٹے ہی فوت ہو گئے۔ پھر ابراہیم پیدا ہوئے ماریہ قطبیہ سے، وہ بھی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، لہذا کوئی حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ اب اشارہ اسی طرف ہے، یعنی آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے ہیں، جب کوئی نبی وفات پاتا ہے اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا ہے، یقیناً میرے پاس کوئی نبی نہیں، عنقریب میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ آپ نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے، اور آپ کے بعد کسی کو بھی نبی یا رسول ماننا یہ بنیادی عقیدے کو خراب کرنا ہے۔ آیت نمبر 42۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کا ذکر کریں،
اور ذکر کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ نماز تو ذکر کا بڑا ذریعہ ہے، جس میں انسان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے، انسان کا دل بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ اور پاؤں بھی شریک ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، یہ ساری چیزیں جو ہے ذکر میں شمار ہوتی ہیں۔ کچھ خاص ذکر کرنے کا حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس کلمہ سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اس دنیا کی ساری قیمتوں سے قیمتی یہ ذکر ہے، لہذا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، پہلے میں نے کہا کہ کچھ اوقات لگا لیں اپنی طرف، یہ نہیں کہ ایک وقت سب کے لیے پابندی کرے، اس طرح بدعت ہو جانی ہے۔ دین میں وہ چیزیں لاگو کر لینا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پابندی ہمیں اوقات میں نہیں سکھائی، لیکن ہم پلاننگ کے طور پر، ڈسپلن کے طور پر اگر مقرر کریں، اس صورت میں مثلا آپ نماز کے ساتھ بعد جب کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی نماز طے کر رہے یا شوز پہن رہے، اتنی دیر میں آپ 3 دفعہ یہ تسبیح آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی عادت اپنے اندر ہونی چاہیے، تو یہ کثرت سے ذکر میں آ جائے گا۔ انسان پھر ایسے موقع جو ہے ان کو ختم نہیں کرتا۔ پھر صبح و شام کے جو اذکار ہیں بڑے مفید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس سے افضل کوئی بھی عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھ لیا۔ اور بہترین افضل ترین عمل ہوگا آپ کے نام اعمال میں اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے قبل پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ۔ 3-4 منٹ بھی نہیں لگنے، کر کے دیکھیے، صرف عادت کی بات ہے۔ اس وقت اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ ایکسرسائز ہے، واک ہے، گھر کا کام ہے، کوکنگ ہے، جو بھی کام ہے اس کے ساتھ آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا۔ گنتی کی پابندی کرنا ایسی جن کا مخصوص آتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی گنتی جو ہے مکمل کریں۔ پھر اللہ کی ملاقات ہمارے لیے سلام ہے۔ آیت نمبر 45، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تورات میں بیان ہوئی اور یہاں خوشخبری کو مقدم رکھا گیا کیونکہ آپ سارے یہاں والوں کے لیے باعث رحمت تھے۔ آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنایا کرتے تھے، مثلا آپ نے خوشخبری سنائی، لوگوں خوش ہو جاؤ، اپنے پچھلوں یعنی بعد میں آنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دو، جس نے سچے دل سے گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، آپ نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، اللہ کی طرف۔ پھر ایک روشن چراغ کی طرح تھے، ہر طرف ان کی وجہ سے روشنی پھیلتی گئی، اور یہ ایک حقیقت ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اس پر بول کر رو کر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایمان دیا، تو نے اپنی معرفت دی، اپنا پہچان دیا، اپنے دین کو سیکھنے کا شوق دیا، اس پر عمل کا شوق دیا، یہ فضل کبیرہ ہے۔ ہم فضل کبیرہ کس کو سمجھتے ہیں؟ مال و دولت، اولاد کی کامیابی، لیکن ہر انسان پر سب سے بڑا فضل اللہ کا ایمان ہے۔ پھر آخرت میں فضل کبیرہ کیا ہے؟ وہ لوگ، سورہ شعراء آیت نمبر 22 میں آتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور یہی بڑا فضل ہے۔ اللہ پر ایمان لائیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ 50 میں کنیز یعنی ماریہ کتبہ کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے، یعنی آپ کے کام اور آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے یہ ضروری تھا کہ آپ کے پاس زیادہ خواتین ہوں تاکہ وہ آپ کو دین سے سیکھیں اور آگے پھیلائیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں ہیں کہ کیا زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی۔ ایک مومن مرد کے لیے 4 سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو یہ رعایت اس لیے دی گئی تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی جہاں آپ مناسب سمجھے کسی عورت سے شادی کرنا اس کے قبیلے والے کے لیے، دین کے لیے بہتر ہے، تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں رکھی گئی۔ یہاں پر نعوذ باللہ یہ سوچنا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خواہشات تھیں جس کی وجہ سے آپ بہت تنگ تھے، آپ کو کھلی چھٹی دی گئی، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون حضرت خدیجہ سے شادی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہے آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں آپ نے اتنی پاک دامنی اختیار کی، اسی طرح ازواجی زندگی بسر کی، تو جو بعد میں آپ نے زیادہ شادیاں کی، ان کی کئی مقاصد تھے، اور پھر آپ نے یہ پابندی نہیں رکھی گئی کہ آپ ان کے درمیان عدل کریں، جس طرح ایک مسلمان عورت پر مرد پر پابندی ہے۔ آپ جس بیوی کو چاہے الگ رکھیں، جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں، الگ رکھنے کے بعد جس چاہے اپنے پاس بلا لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہوں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے۔ پھر جا کر بیٹھ نہ جاؤ کہ کھانا پکے اور پھر کھائیں پھر جائیں، اس طرح کاموں میں حج ہوتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے آ کر بھی کچھ نہ مانگو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج کے لیے خاص طور پر حکم ہے کہ وہ مردوں سے ڈائریکٹ بات نہ کریں، یعنی پردے کے پیچھے بات کریں۔
لیکن ایسا نہیں ہے، یہ باقی سب کے لیے بھی ہے۔ دروازے کے اوٹ سے بات کرنا وجہ کیا بتائی گئی؟ تاکہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حجاب جو ہے یہ اصل دلوں کی پاکیزگی کے لیے۔ بہت سے لوگ اپنی پاکیزگی کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نیتیں بڑی اچھی ہیں اس لیے ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں، یعنی ازواج مطہرات کیا کم پاکیزہ تھیں؟ ان کو بھی احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مسلمان جس قدر ہو سکے اپنی احتیاط برتے اور مردوں سے اس طرح ہنس کے بات نہ کرے، نہ دل لبھائے، نہ نزاکت کے لہجے میں بات کرے۔ یہ سب چیزیں ہمارے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ قیامت کے دن انسان کو اس کا حساب دینا ہے۔ یہ چیزیں لوگوں سے چھپ سکتی ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ جب یہ آیات اتری یعنی پردے کے احکام، فوراً اللہ کا حکم نافذ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کے گھر میں آتا جاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو آپ نے فرمایا، بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو۔ پھر اسی طرح تنہا عورت کے پاس جانے کی ممانعت ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کمرے میں دروازہ بند کر اکیلے ہیں تو یہ ایک لازمی لحاظ سے حرام ہے، یہ منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے پاس جانے سے بچتے رہو۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی گھر میں اگر دیور ہے اکیلا تو آپ نے فرمایا یہ تو ہلاکت ہے، یعنی اگر اس گھر کے اندر وہ شوہر اور سارے گھر والے باہر ہیں پھر خرابی کا اور بھی زیادہ اندیشہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ شیطانی وسوسے کے بچنے کا ذریعہ کہ جب ایک مرد ایک عورت ایک رکی یا رکا دروازہ بند کر کے ایک کمرے میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو دوسروں کی نگاہیں بھی اٹھتی ہیں کہ یہ اندر کیا ہو رہا۔ ان کے دلوں میں بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اسی لیے صاف فرما دیا کہ دلوں کی پاکیزگی، ان کے اپنے دل کی پاکیزگی اور دوسرے کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی فتنے میں نہ ڈالیں، کوئی غلط کام نہ کریں جس سے دوسرے لوگ آپ کے بارے بدگمانی کریں، برا سوچیں، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کریں۔ اس کی بھی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ متقین اللہ، یہ مؤنث کا صیغہ آیا، یعنی اللہ ہر چیز دیکھ رہا، لہذا اللہ سے ڈر کر غلط کام اور غلط طریقے چھوڑ دو اور معروف طریقے سے کام کرو۔ مرد اور عورت کا انٹریکشن وقل قولا معروفا ایک بھلے طریقے سے ہونا چاہیے، چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ہنسی مذاق اور کھیل تماشے والا نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 56، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ یعنی جس ہستی پر اللہ اپنی رحمتیں بھیج رہے، اس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے، ہمیں بھی ان کے درود السلام بھیجنا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقرب فرشتوں کے پاس آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور درود کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے دنیا والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا۔ یاد رکھیے، درود شریف پڑھنا یہ فوری رحمت کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس انسان پہ فوراً آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص دل سے ایک دفعہ درود پڑھ لے گا، یعنی خالص دل سے، اللہ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند کرے گا، اس کی 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 گناہ معاف کرے گا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب، اس سے بخل نہیں کرنا چاہیے۔ روزمرہ کے اذکار میں بھی ایک تسبیح ہماری درود شریف کی لازمی ہونی چاہیے۔ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری دعائیں جو ہیں ان کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ پریشان ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا دعا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کر دیں، ساری دعائیں اس کے اندر کافی ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر میں ساری دنیا دعاؤں کے بجائے درود شریف پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا، پھر تو اللہ تمہارے دین اور دنیا کے غم اور فکر سے تمہیں آزاد کرے گا، اور جو شخص درود نہ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا اور مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا، اس نے جنت کے راستہ خطا کر دیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی درود نہ پڑھنا یہ نقصان دہ بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ پڑھیں تو فائدہ، نہ پڑھیں کو نقصان۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں نہ کرنا نقصان کا باعث ہے۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا مجھ پر صلوات بھیجو اور دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے، اس کو چلتے پھرتے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، وضو کے بغیر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، واک کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، کسی بھی وقت انسان جو ہے درود بھیج سکتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت سے محروم لوگ وہ ہیں، یعنی جسمانی اذیت کو کوئی اللہ کو نہیں پہنچا ہی نہیں سکتا
کہ وہ اللہ تک جسمانی اذیت پہنچا سکے، نعوذ باللہ کوئی تکلیف دے اس کو۔ اس سے مراد پہ کون سی چیزیں ہیں جو اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں یا اپنے عمل سے ایسی کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ 58 یہ تکلیف دے لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو تکلیف دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بات بھی آئی، رسول کی بھی بات آئی، پھر مومن مرد اور عورت کی بات آئی۔ کسی بھی صاحب ایمان کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جانور، پرندے، درندے، باقی مخلوقات، حتیٰ کہ جنوں کو بھی وہ کیسے، جیسے ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے، اس لیے اس کو گندا نہیں کرنا۔ ایک مومن جو ہوتا ہے، اصل مسلم، اس کے ہاتھ، زبان سے سب محفوظ رہتے ہیں، کسی کے لیے اذیت و دکھ کا باعث نہیں بنتا۔ بعض اوقات باتیں بنتی ہیں، بعض اوقات رویے بنتے ہیں، بعض اوقات ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرا شخص، بعض اوقات بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن دوسرا شخص بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے ہمارے کچھ رویوں سے، یعنی بات کرتے ہوئے خواہ مخواہ ہنس پڑنا، حالانکہ یہ ہنسنے کا موقع نہیں۔ بعض ماؤں کو دیکھا بچوں کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتی ہیں، بچے بڑے اریٹیٹ ہوتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ہنس سے تکلیف نہیں دے رہے، بظاہر یہ ان کے لیے تو ہنسی ہے، ہمارے لیے، لیکن بچے کے لیے تو اذیت کا باعث ہے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ تو ہر شخص کو اللہ نے اتنی سینس دی، اتنی سمجھ دی کہ وہ دوسروں کو اذیت نہ دے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی تو کم از کم اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھ لیں۔ جب آپ اپنے آپ کو وہاں رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی چیز تکلیف دیتی ہے اور کون سی نہیں دیتی۔ آیت نمبر 59، اب اس میں سبھی شامل ہو گئی عورتیں۔ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کی بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، یہ مومن کی عورتوں کے لیے ہیں، اور ہم سب مومن عورت ہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ یعنی جب گھر سے باہر نکلیں تو گھر والے ڈریس میں نہ نکلیں بلکہ اوپر سے ایک اور ڈریس ڈالیں، یعنی گھر کے ڈریس کی زینت کو چھپائے یا آپ کے فگر کو چھپائے۔ ابتدائی دور میں چونکہ بہت سمپل لائف سٹائل تھا، کپڑے بھی بہت سادہ ہوتے تھے، عورتیں عام طور پر چادر لے کر گھر سے نکلتی تھی، اس لیے چادر کا ذکر ہوا، اور چادر آج تک معروف چیز ہے۔ لیکن بعد میں جب لوگوں نے کپڑوں کے اندر طرح طرح کی ڈیزائن بنانا شروع کیے، زیادہ زیب و زینت اختیار کی، تو پھر صرف چادر اوڑھ لینے سے کچھ نہیں چھپتا، یعنی چادر اوڑھی تو کیا ہے، بعضوں سے لباس تو نظر آ رہا، اس سے ضروری ہے اور بہترین چیز یہ ہے کہ گاؤن کا استعمال کیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی، ہم نے اپنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ لپیٹی ہوئی تھیں، جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس آتی، اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان ہی نہیں سکتا تھا۔ آیت نمبر 60، یعنی جب کوئی حکم نازل ہوتا تو اہل ایمان تو خوشی سے اس کو قبول کرتے، لیکن جو منافقین ہیں وہ صحیح طور پر اس پر عمل نہ کرتے بلکہ عمل کرنے والوں کو بھی مذاق اڑاتے اور مومن عورتوں کو بھی تنگ کرتے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ غزوہ بنو قینقاع کی وجہ یہی بنی تھی کہ ان کے محلے میں ایک عورت شاپنگ کر رہی تھی تو اس کو تنگ کیا گیا، تو یہاں بھی یہی وارننگ ہے۔ آیت نمبر 62، باز نہیں آئیں گے تو دنیاوی بھی انجام نہیں اچھا ہونا جیسے پہلی امت ہوئی۔ پھر 67، اپنے لیڈر کو فالو کیا۔ بعض اوقات لوگ اپنے سے کسی بڑے سے پریشرائز ہو کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو قیامت کے دن میں اپنا یہ عذر پیش کرے گا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کریں لیکن انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دی، تو کیا خیال ہے یہ عذر قبول ہوگا؟ اللہ کے سامنے کسی کا حکم کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والے ان کے امام ہیں۔ امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے، یہ لیڈر، یہ کمیونٹی لیڈر ہے جو زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، خود تو وہ کتاب و سنت پڑھتے نہیں، وہ دیکھتے ہیں پھر کچھ نہیں کرتے۔ امام صاحب نے کیا کہا، ہمارے بڑے نے کیا کہا، اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ایک مسلمان مرد ہے یا عورت، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب نے کیا کہا، پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ یاد رکھے کہ اصل حکم کیا ہے۔ پھر دنیا کے لیڈر کو جس سے دنیا میں بڑے محبت رکھتے ہیں، اس کے فالوور انہی کے لیے بد دعائیں کریں گے، یا اللہ اس کو دگنا عذاب دے، اس نے ہمیں بھی گمراہ کیا، اس پر سخت لعنت کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور ان کی قدر جو ہے اس کی ذکر آیا۔ پھر بات سیدھی کرنا، یعنی ہیر پھیر نہیں کرو، دھوکہ بازی نہ کرو، سچی بات عدل پر درست طریقے سے بہترین کمیونیکیشن کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی گئی۔ اس سے فائدہ کیا ہونا ہے، یعنی اس طرح اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ ابن عباس سائی کی تفسیر میں کہتے ہیں، اللہ تمہاری درست بات کی وجہ سے تمہاری نیکیاں قبول کرے گا۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کو پاک کرے گا۔
ایمانت سے مراد شرعی احکامات ہیں، اور یہ بھی مانا کیا گیا صحیح موقف ہے کہ شرعی احکامات اور تکالیف بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ پھر سورۃ السبا، 5 سورتوں کے آغاز میں الحمدللہ آتا ہے، ان میں سے ایک سورۃ سبا بھی ہے، یعنی اللہ کی حمد اور شکر کی بات۔ یاد رکھیے آسمان سے بہت کچھ اتر رہا، فیصلے اترتے ہیں، خیر و شر اترتا ہے، اسی طرح زمین سے بھی کئی چیزیں باہر نظر نکلتی ہیں جو اوپر کو جاتی ہیں، ہمارے اعمال اوپر کو چڑھ رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت حفاظت کی ہمیں دعا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن والے، یعنی میں اللہ کے کلام پناہ سے مانگتا ہوں، اس سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص جو ہے بڑھ سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 3-4 میں قیامت کے انکار کی بات ہے، قیامت کس کے لیے آنی ہے؟ تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ پر آیات کو نیچے دکھانے کا مطلب یعنی اپنی خواہش، اپنی بات، اپنی رائے، اپنی لاجے کو اوپر رکھا اور اللہ کے حکم کو ایک طرف کر دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کے مقام کی بات ہوئی، بڑا مقام ہے پیغمبروں کی تاریخ میں۔ یہاں پہ اللہ اپنے فضل کا ذکر کر رہے، اور وہ کیا فضل تھا کہ آپ کو نبوت عطا ہوئی، بادشاہت عطا ہوئی، بنی اسرائیل کی اصلاح کا اہتمام نصیب ہوا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، جنگ میں بہادری دکھانے والے تھے، آپ پر نعمتیں وسیع کر دی گئی۔ خاص طور پر آپ کے دل میں روح کی ذرہ بنانے کا فن جو تھا، آ کر لوگ اس سے بے نیاز کر دیا، انہیں زبور عطا کی، اچھی آواز عطا کی، نیک کاموں میں لمبی عمر دینے کا فضل اس کو عطا کیا۔ اس کے علاوہ بڑے فضائل ہیں آپ کے، ان میں خاص کر سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، یعنی نہ چھوٹی نہ بڑی قلعیں، چھوٹی ہوں تو صحیح طرح سے فٹ نہ بیٹھیں، بڑی ہوں تو ایسا نہ ہو ٹوٹ جائیں، صحیح طور پر ذرا جو ہے پہنی نہ جا سکے، یعنی جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا، وہی دراصل اپنے اعمال کو درست کرتا ہے۔ کیونکہ کچھ چیزیں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم شریف بن جاتے ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے آتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم کیا کیا اسکرین پہ لگاتے ہیں، کیا ہنسی مذاق کرتے ہیں، کتنے کام کی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ مین بات وہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں صرف اللہ دیکھ رہا۔ یاد رکھیے ان چیزوں کو بعض اوقات ہم گناہ تصور بھی نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے، چھپ کر جو بھی کام کیا جائے، ایسے لوگوں کو پہاڑوں جیسی نیکیاں وہ راکھ بنا کر اڑا دی جاتی ہیں جو چھپ کے غلط کام کرتے ہیں۔ دیکھیے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، اس کا نتیجہ کئی صورتوں میں نکلتا ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میری یہ کس وجہ سے ساتھ ہو رہا، تو انسان کو لاشعوری طور پر اپنی سب غلط چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آیت نمبر 12 میں آتا ہے، یعنی صبح کے وقت سارے لوگ ایک کارپیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور اس کو لے کے اتنے دور تک وہ چلا جاتا، جس طرح ایک عام انسان سواری کے اوپر مہینے بیٹھ کے پہنچتے تو ایک مہینے کی مسافت پر یعنی واپسی کا دن بھی ایک ہی دن میں ہوتا۔ موجودہ ٹیکنالوجی سے بھی کئی گنا بہترین جو ٹیکنالوجی تھی وہ ان کے پاس موجود تھی۔ اب دیکھیے ایک مہینے کی مسافت سے جہاز سے بھی آج کے دور میں جائیں تو شام کو اس کی فلائٹ سے واپس نہیں آ سکتے، لیکن جہاں ان کی اتنی سہولت رکھی کہ دور دور کے علاقے انہوں نے مسخر کیے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا، ان کے ہاتھوں کو اس طرح ملائم کیا جیسے کوئی موم ہوتی ہے، اور جس سے وہ جو بنانا چاہتے وہ بنا سکتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا، 2 بڑی دھاتیں ہیں یہ، جنوں کو مسخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کام لیا کرتے تھے، جو کام نہیں کرتا تھا جن اس کو سزا ملتی تھی باقاعدہ۔ پھر آیت نمبر 13 میں قلعہ مجسمے ہوش، جتنے بڑے لگن اور ایک جگہ جمی لینے والے دیگے، بڑے لشکر موجود تھے، اتنی بڑی بڑی وہ دیگیں ہو گئی جن کو کوئی انسان ہلا بھی نہیں سکتا تھا، نہ کوئی انسان بنا سکتا تھا اس دور میں، تو وہ جنوں نے بنائی تھی ان کے لیے۔ پھر شکر کے طور پر کیا عمل ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ یاد رکھے سورج شروع بھی الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ پھر آل داود کو بھی شکر کا ہی ذکر ہے۔ حمد کے 2 حصے ہوتی ہے، ایک تعریف ہے، ایک شکر ہے۔ شکر دل سے بھی ہے، شکر زبان سے بھی ہے، شکر اعضاء سے بھی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے جن لیکن علم غیب نہیں جانتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور جس طرح ان کو دیکھتے رہے کھڑے ہو کر، ان کے سپرویژن وہ کرتے رہے، اسی طرح کھڑے رہے۔ جب ان کو لگا آگے لگے ہوئے تھے، کھڑے رہتے، جنوں کو بھی نہیں پتا چلا کہ ان کی روح جا چکی ہے، فوت ہو چکے ہیں۔ اتنے دیر تقریباً 6 مہینے کا وقت آتا ہے کہ جو ان کی لاٹھی تھی جس پہ وہ ٹیک لگا کر کھڑے تھے، وہ زمین کے کیڑے نے کھانا جب شروع کیا، یعنی کھوکھلی ہو کر ٹوٹ پڑی جب، تب جنوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے۔ بڑا زبردست سبق ہے اس میں۔ بعض لوگ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن غیب نہیں جانتے، اللہ جے کہ جا کے کوئی چیز مشاہدے میں ہو یا اس کی جگہ پہنچ جائیں تو الگ بات ہے، لیکن مستقبل کی خبریں ان سے پوچھنا یہ بات درست نہیں، کیونکہ اگر وہ بتاتے بھی ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اوپر جاتے ہیں تو وہاں کچھ تھوڑی سی بات سن کر آ جاتے ہیں، پھر کاہن کو بتاتے ہیں تو کاہن 100 جھوٹ ملا کر لوگوں میں وہ عام کر دیتا ہے۔
پھر آیت 15 میں قوم سبا، یہ وہی ہے جس کی ملکہ بلقیس تھیں، یعنی یہاں وہ رہتے تھے، وہی باغات، پھر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، سارے باغ تباہ ہو گئے، بیکار چیزیں بچیں۔ یہ ہوتا ہے ناشکری کا انجام، یعنی شکر سے اعراض یا منہ موڑنا یا نعمت کو بدل دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہیں یا باطنی، یعنی چاہے نظر آتی ہیں، سمجھ آتی ہیں یا نہیں۔ دعا لازمی ہے، جن نعمتوں کو میں نہیں جانتی ان پر بھی اللہ تیرا شکر ہے۔ ناشکری نعمت کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ خاص طور پر خواتین کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتی، یعنی شوہر کی تو بندوں کا بھی شکر گزار ہونا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر فلسطین کی بستی کی بات کی گئی، کھلے راستے پر کئی بستیاں آباد ہوئیں، پوری شہرہ جو یمن سے فلسطین کی طرف یعنی شام کی طرف جاتی تھی، پورا راستہ وہ آباد تھا۔ اب مختلف اس پہ اسپاٹ تھے، لوگ اس پہ بریک بھی لیتے تھے۔ یاد رکھیے بعض اوقات جب نعمتیں عام ہو جاتی ہیں ہم فار گرانٹیڈ اس سے لینے لگتے ہیں۔ ہم سوچتے کیا ہے کہ شاید ہمارا کمال ہے، ہم محنت کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہ سب کچھ ملا۔ اچانک آن کی آن سب کچھ تبدیل ہو کے رہ گیا، اس لیے کبھی غصے میں آ کر کبھی تکلیف میں کوئی منہ سے ایسا کلمہ نہ نکالیں جو نعمتوں کو ختم کرنے والا ہو۔ بعض اوقات کوئی بیمار ہے یا کوئی غصے میں ہے تو آپ اس کو کوئی نعمت دے دیتے ہیں، وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، یہ ناشکری کا ایک طریقہ ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نہیں چاہیے مجھے، بعض اوقات کہتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے، کہتے ہیں نعوذ باللہ، ایسے الفاظ سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ ویسے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو کبھی ناشکری نہیں کرتے، ہم جو بھی نعمت ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ناشکری ہے کیا؟ یہ ناشکری غصے کے وقت منہ سے نکلی ہوئی الفاظ ہے، غم کے وقت منہ سے نکلی ہوئی الفاظ ہے، کسی موقع پر اکڑ کے منہ سے نکلی ہوئی الفاظ ہے۔ کسی بھی نعمت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آیت 20 میں اصل میں جب ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے میں سب لوگوں کو بہکاؤں گا، اس کو اتنا یقین نہیں تھا شاید سب بہک جائیں، لیکن اس کا گمان کہ میں یہ کام کروں گا اور اس کے گمان کی تصدیق ان لوگوں نے کی، ان کو اپنا وعد چلایا اور چل گیا، جس کا اس کو خود بھی نہیں پتا تھا۔ شیطان قیامت کے دن اپنے خطبے میں کیا کہے گا کہ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ سورۃ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا یہ وما کان علی علیکم من سلطان۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان پر نہ تو تلوار لہرائی نہ لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کو آزوریاں ڈلائے، وہ دھوکے میں پڑ گئے اور جو اس نے سوچا تھا، جو امیجن کیا تھا کہ میں اس طریقے سے بہکاؤں گا، اس کا وعد چل گیا۔ یاد رکھے ہم ہر چیز کا بلیم شیطان کو دے کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کتنا جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ شیطان بہکاتا ضرور ہے لیکن ہمیں پکڑ کر کسی غلط راستے پہ نہیں لے کے جا سکتا۔ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ہم بعض اوقات ہنستے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ وہ شیطان غالب آ گیا تھا اس لیے میں نے کیا۔ استغفر اللہ، یہ اتنے ڈرنے کی بات ہے، آپ اتنے کمزور پڑ گئے، آپ کا ایمان اتنے نچلے درجے پہ چلا گیا کہ شیطان نے آپ کو کنٹرول کر لیا، اپنی مرضی کروا دی۔ اگر آپ نے شیطان کی مرضی مان لی تو وہ لے کر کہاں جائے گا؟ وہ یہ بات کہہ کر فرشتے شیطان کو خوش نہ کیا کریں کہ وہ شیطان مجھ پہ آ گیا، نہیں، شیطان کو آنے کیوں دیا؟ وہ تو ہر وقت ہمارے آس پاس موجود ہے، لیکن ہمیں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر بار بار دور ہٹانا ہے۔ تو کہیں شاید کی بات یعنی نگران پھر غیر اللہ کے سہارے یا مکڑی کے جالے جو ہیں ان کی طرح بھی ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ اس کے پاس کسی کے پاس کوئی اختیار، کوئی طاقت نہیں، اس سے بجائے ان سے مانگے آپ اللہ سے مانگے، اللہ کی طرف رجوع کریں اپنی مشکلات میں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت لیں گے اس سے پہلے آپ کو سجدے میں دیکھیں گے اور دیر تک وہ سجدے میں رہیں گے، پھر اللہ کی حمد کے ایسی کلمات کہیں گے جو پہلے کسی نے نہیں کہے ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے اپنا سر اٹھاؤ اور اپنی شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، مانگو دیا جائے گا۔ آپ فرماتے پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو مجھے سکھائے گا وہ، پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کے جنت میں داخل کروں گا، یعنی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے وہاں سے نکال کے جنت میں سفارش کی وجہ سے ان کو لے کے جاؤں گا۔ ایک منٹ کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس امید پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروا لیں گے اور نکل آئیں گے۔ اب کوئی بات نہیں، یہاں دنیا کے کام تو چلاؤ غلط طریقے سے ہوتے ہیں تب بھی نہیں، حق الوصف سے ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے بھول چک ہوتی ہے، نہ سمجھی ہوتی ہے، غلط فہم ہوتے ہیں، لیکن اس پہ فوراً سے توبہ کیجیے۔ آیت نمبر 28 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خصوصیت، باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں ہر نبی اپنے قوم کی طرف بھیجا گیا، آپ ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ پھر جب تمہیں ہدایت آ گئی تو تم نے اس سے روکا، یعنی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے، تو بات بھی یہی ہے کہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے،
قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں؟ علم کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ خود کیوں نہیں معلومات لیتے؟ کیا یہ درست ہے؟ بل کنتم مجرمین، تم خود ہی نہیں چاہتے تھے یہ کہ ہدایت کے راستے پہ چلو، یعنی تم نے سہارا لے لیا کہ یہ غلط کر رہے ہم بھی کر رہے ہیں، ان کا کیا ہونا تو ہمارا کیا ہونا۔ یہ انسان کی بڑی بھول ہے۔ جب دنیا کی نعمتیں زیادہ ملتی ہیں، مال زیادہ ملتا ہے، اولاد، انسان سارا کچھ تو قابل ہو جاتا ہے، انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ تو مجھ سے ہی راضی ہے، اب جو میں یہ چاہوں کروں، پھر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ اس دھوکے میں انسان کبھی نہ رہے کہ اگر دنیا کا مال زیادہ ملے تو انسان بھول جائے کہ کہیں وہ اللہ کا پیارا ہے، اسے پوچھ نہیں ہونا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ آیت نمبر 36، یعنی یہ رب کا فیصلہ ہے، کسی کو مال زیادہ دیتا ہے تو اللہ نے اپنی جنات سے دیا، قابلیت نہیں ہونی چاہیے۔ اب قارون نے کیا سمجھا تھا کہ اس کی قابلیت کی بنا پر اس کا مال ملا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تو علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو مجھے ملا۔ اگر کوئی شک الزام میں ہے کہ میرے علم کی بنا پر مجھے سب کچھ ملا تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بہت سارے علم والے لیے ڈگریاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس رزق نہیں ہے، محروم ہے، تو کبھی اس کو اللہ کی طرف سے ہمیشہ آزمائش سمجھیے۔ اگر تمہارے مال اور اولاد زیادہ ہیں، وافر و قابل ہیں، تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم اس وجہ سے اللہ کے قریب ہوگے۔ ہاں، جو شخص ایمان لائے، نیک عمل کرے، وہ مقرب ہو سکتا ہے۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پر لگاتا ہے، وہ اس کی صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اپنے مال کو بھی دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے کام میں خرچ نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا، تو وہ مال بھی اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اب دگنا اجر کیوں ملنا؟ ایک تو اپنے عمل کا، ایک اپنے مال اور اولاد کو نیک کام میں لگانے کا۔ آیت نمبر 38، آیات میں تنقید کرتے ہیں، یعنی اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس نے اجازت دی تم ان کو اپنے من مانے مطلب پہناؤ، لوگوں کی نگاہ میں کم کرو۔ آیت نمبر 39، رزق کی بات ہے، مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، یعنی زیادہ ہونے کے بعد بھی وہ کم کر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ انسان جب سے پیدا ہوا وہ خرچ کر رہا اپنے اوپر، کتنا خرچ کیا، سب جمع کیا جائے، کسی طریقے سے حساب کیا جائے تو وہ پیدائش کے وقت آپ کے اکاؤنٹ میں جمع تھا؟ نہیں تھا۔ جیسے جیسے ہم بڑھتے گئے اللہ ہمارے لیے رزق کے اسباب پیدا کرتا رہا، اپنے اوپر دوسروں کے اوپر خرچ کرتے رہے۔ آئندہ مستقبل میں بھی انسان کو محنت کوشش کر کے رب سے رزق مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ خرچ کرنے پر مختلف طریقوں سے بدلہ ہمیں مل جاتا ہے، یعنی آپ نکالتے ہیں تو کس کے اوپر کتنا لوٹنا ہے، یعنی کبھی اتنا ہی واپس آتا ہے جو آپ نے کسی کو دیا، کبھی اس سے زیادہ آ جاتا ہے یعنی اخلاص زیادہ ہے، کبھی کم آتا ہے یعنی ہمارے اخلاص اس میں کم ہے۔ تو قبولیت کے وعدے میں خرچ کرنے کا حال دعا کی طرح ہے، کبھی دعا فوراً سن لی جاتی ہے، کبھی ذخیرہ کی جاتی ہے، کبھی انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کی وجہ اس کو صحت عطا کرتا ہے۔ ایک واقعہ سنا پچھلے دنوں کہ خواتین بڑی بیمار تھیں، انہوں نے کنواں کھودوایا تو وہ اس بیماری سے نکل گئی۔ اس طرح کے واقعات سنتے میں آتے ہیں کہ وہ خاص کام کیا، کسی خاص چیز میں خرچ کیا، بعض اوقات ایک نہیں کئی کنویں بھی آپ کھدواتے رہیں لیکن اثر نہیں پڑتا۔ اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ آپ کو آج سے زیادہ کل شاید اس کی ضرورت ہو، آخرت میں زیادہ ضرورت ہو، آخرت کے جمع کر لیتے ہیں، لیکن لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے رہے ہیں، ہم نے خدشے کیے، ہم صدقے دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی مصیبت آ جاتی ہے تو کیا کہاں گی وہ حدیث، کہاں گی کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے؟ پھر یہ کیوں آئی؟ تو یہ اللہ رب العزت وقتی طور پر آزمائش میں مبتلا کر کل قیامت کی بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دے گا اسی صدقے کی وجہ سے، جو کہ ہم صرف دنیا دیکھتے ہیں نا، آج آخرت نہیں دیکھ پاتے، اس لیے ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات کی وجہ سے نسلوں کے اندر خیر آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے اپنے مخلوق کے بارے میں بڑے بڑے راز ہیں، ہمیں اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے، اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں سب میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کون سا پروجیکٹ، کون سا بیج کتنا بڑا فائدہ دے سکتا ہے۔ یاد رکھے، یہ خرچ صرف صدقہ نہیں بڑھاتا، بلکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ زکوٰۃ بھی اللہ کے چہرے کی خاطر دیتے ہیں تو اپنے جے کو بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جب تک کہ سورج بہت قریب ہوگا انسان کے اوپر، یعنی امبریلا کی ٹائپ پہ ہوگا، اور وہ اپنا صدقہ ہوگا، لیکن فضول خرچی کرنے پر انسان کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ پھر آیت نمبر 46، زیادہ ڈیپ تھنکنگ اس وقت ہوتی ہے جب انسان یا تو اکیلا ہوتا ہے یا وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یا زیادہ کلاؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو ایک بات پھیل جاتی ہے، بات میں نہیں جا سکتے گہرائی میں۔ اس لیے اہم باتوں پر جو میٹنگز ہوتی ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی میٹنگ ہوتی ہیں، یعنی کم لوگوں پر میٹنگ مشتمل ہوتی ہے، تاکہ انسان جو ہے اس پہ مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کر سکے۔
सूरत अल-फातिर आयत नंबर 1। हमने तो फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी डिस्क्रिप्शन हमें बताई, उनके दर्जात क्या हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सिदरतुल मुंतहा के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उनके 600 पर थे जिससे मोती और याकूत झड़ रहे थे। इनके परों में भी ताकत होती है। परिंदों के पर तो हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन फरिश्तों के बड़े मजबूत होते हैं। जमजम के कुएं के बारे में आता है कि फरिश्ते ने अपनी एड़ी या अपनी पल से जमीन में वो गिरा जो था उसको किया था, जिससे पानी उबलाया था। इसी तरह कौम लूत की बस्ती को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर ने एक नक्कर से उकाकर ऊपर से नीचे फेंका था। हमें क्या करना है? आयत नंबर 2 क्या बताती है? या हय्युल क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। कहते हैं कि फलां के लिए दुआ करो उसकी खिदमत खुल जाए। तो यही होता है किस पर खुलने में, कि कारोबार लग जाए, शादी हो जाए और ये अल्लाह की रहमत हो जाए। जब अल्लाह की रहमत आती है कोई रुकावट नहीं रहती। दुनिया की जिंदगी का धोखा क्या है? जब नेमतें मिलती हैं पाकर इंसान ये समझता है कि ये हमेशा मेरे पास रहनी है, इसमें तब्दीली नहीं होनी। दुनिया में खो कर नहीं रहना हमने। अल्लाह के बारे में धोखा क्या है? जो मर्जी कर लो, अल्लाह गफूर और रहीम है। अल्लाह की दूसरी सिफात हम क्यों भूल जाते हैं? वो जब्बार भी है, वो कहर भी है। आयत नंबर 6, शैतान की दुश्मनी सोच पर है। सबसे पहले वो सोच पर हमला करता है, फिर वो दिल पर हमला करता है, इंसान की सोच को बिगाड़ता है। जब सोच बिगड़ जाती है तो हमारा गुफ्तगू खराब होती है, अमल भी गलत होता है। इससे शैतान से बच के रहने की बात की गई। बंदा अल्लाह की अताअत करे, शैतान की अताअत न करे। बाज़ औक़ात इंसान अपनी इज्जत बनाने के लिए झूठे काम भी करता है, धोखा भी देता है, मुनाफिकत भी करता है, लेकिन भूल जाता है कि इज्जत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ही देगा तो मिलेगी। इसलिए इंसान को राजी रहने, अल्लाह को राजी करने की जरूरत है, क्योंकि जब अल्लाह राजी हो जाता है तो वो जिब्राइल को मुनादा करके कहता है, मैं फलां से राजी हूँ, फलां से मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। वहां से ये सब कुछ आता है। पाकीज़ा कलिमात कौन सी हैं? अच्छी बातें, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीहात, जिक्र, साले अमाल, इन्हें ऊपर उठाना। याद रखें, खाली बातें भी काफी नहीं होती जब तक अमल ना हो। अमल ऊपर लेके जाना है उनको। जब तक जिक्र ज्यादा फायदा मंद देगा जब इंसान के अमल भी अच्छे होंगे। क्योंकि बाद औक़ात हम ये कहते हैं कि हमने बड़ा ये वजीफा किया, कोई बड़ा वजीफा काम नहीं आया। कहते हैं लोग, कभी सोचा हमने वजीफे के साथ नमाज भी पढ़नी थी, लेकिन बड़ी मुश्किलात की बड़ी पीछे वजह होती है कि हम नमाजों की सही हिफाजत नहीं कर पा रहे, सही पाबंदी नहीं करते, घरों में नहुसत परेशानियां आती हैं। बड़े बड़े वजीफे हैं लेकिन नमाज नहीं है, बड़े से वजीफे हैं लेकिन रोजे नहीं है, तो इसका कोई असर नहीं होना। जब तक हमारी नमाज, हमारे फराइज जो वो नहीं होंगे, हम इस तरह दिन से बागी होते चले जाएंगे। ये बहुत अहम बात है कि पाकीज़ा कलिमात उसकी तरफ चढ़ते हैं, यानी अमाले साले उन्हें ऊपर उठाता है और कबूलियत भी तभी होनी है। फिर मर्द और औरत को शक्ल में जोड़े जोड़े बनाया, यानी उम्र ज्यादा या कम, ये सब कुछ उसके इख्तियार में है। फिर ऐसे इंसानों की भी दो किस्में हैं, ऐसे हालात में यानी फायदा दोनों से पहुंचता है। बाज़ों का जो लोग हमें तकलीफ देते हैं, इनसे फायदा भी बहुत पहुंच जाता है। फिर 13 में गैरुल्लाह की इतनी भी मलकियत नहीं। फिर आप कहेंगे जो कुछ सबके पास है ये तो हमारी मलकियत है ही नहीं। असल में सब मालिक तो अल्लाह है, ये वक्ती तौर पर हमारे हाथ में है। पत्थर के बुत कहाँ से सुनेंगे? कब्र में पड़े हुए मुद्दे कहाँ से सुनेंगे? यानी तुम्हारा मुतालबा पूरा नहीं कर सकते, तुम्हें मदद नहीं दे सकते। ये अल्लाह ने खबर दी है, इसको यकीन करो। हालात और मामला ऐसा ही है। इंसान कोई भी हो, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जाहिल है या आलिम है, गरीब है या अमीर है, औरत है या मर्द है, बूढ़ा है या जवान है, ये सब अल्लाह के मोहताज है। हम सब मोहताज हैं। दुनिया में आते वक्त भी अल्लाह ने पैदा किया, जिंदगी दी तो ये जिंदगी मिली। आज ये रूह हमारे अंदर है, हम चलते फिरते, खाते पीते, बोलते, सुनते, समझते हैं। अगर ये अल्लाह ये रूह निकाले तो फिर हमने मोहताज हो जाना। वैसा ही ऐसे वो चाहेगा मामला करेगा। क़यामत के दिन भी हम अल्लाह के मोहताज हैं। हर हाल हर मौके पर हमारी अल्लाह की मोहताजी है। तो हमें पुकारना भी किसको है? अल्लाह के सामने हमने आजिज रहना है। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हमें तो अल्लाह की जरूरत है। इसलिए शिक्के कलिमात, जब किसी की मौत होती है तो कहते हैं कि अल्लाह को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। ये बहुत शिक्के कलमा है, इसको बोलने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को किसी बंदे की ज़रूरत नहीं हो सकती। हाँ, बंदे को अल्लाह की ज़रूरत ज़रूर है। आयत नंबर 18, हर शख्स को क़यामत के दिन अपना गुनाह खुद अपने ऊपर लादे हुए होगा। अगर अच्छा उसका कराबतदार क्यों ना हो, रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, औलाद, कोई भी क्यों ना हो, वो इंसान के गुनाहों को अपने सर पर नहीं लादेगा। इंसान को खुद अपना गुनाह उठाना है।
ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی والی اللہ المصیر، تم بری عادتیں چھوڑو یا نہ چھوڑو، اپنے دل کا تزکیہ کرو یا نہ کرو، واپسی تو اللہ کی طرف ہے۔ کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا، وہی جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ یاد رکھیے قیامت کے دن بیٹا بھی ماں باپ کو بوجھ اٹھانے سے انکار کرے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ باپ اور ماں اپنے بیٹے کو ملیں گے اور کہیں گے بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے اوپر لے لو۔ وہ کہے گا میں ایسا نہیں کر سکتا، جو گناہ میرے اوپر ہے وہی مجھے کافی ہیں۔ پھر اولاد میں بھی کام نہیں آنا تو دوسرے کہاں سے آئیں گے؟ آیت نمبر 22، اللہ تعالیٰ تو مردے کی بھی سنا سکتا ہے، یعنی اپنی بات، لیکن ایک عام انسان مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ اللہ مردوں کو سنا سکتا ہے، عام انسان ہم جیسے ہم کسی مردے کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے۔ آپ دیکھیں قبر میں جانے سے پہلے مردہ جب کفن لپیٹے ہوتا ہے، لوگ شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، 100 سوال کریں، 100 بات کریں، کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں؟ کوئی جواب دیتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ کیسے ہوا؟ جو ہی وہ قبر کے اندر نیچے مٹی اس پر گئی، وہ بولنا شروع ہو گیا دوبارہ، اس نے اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں وہاں پہ جا کے۔ اللہ یہ ہمیں نشانیاں دکھا رہے، بعض یہ کائنات یہ اختلاف پر مبنی ہیں، مختلف ورائٹیز ہیں، پھر حقیقی عالم وہی ہے جو اللہ کی معرفت کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اصل علم بھی وہی ہے جو اللہ کی خشیت پیدا کرے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں ہے بلکہ علم خشیت کا نام ہے۔ مالک بن انس کہتے ہیں جو علم کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وقار، سکینت اور خشیت کو اپنے اندر اپنائے۔ 3 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ وقار ہمارے اندر ہونا چاہیے ہر بات میں، سکینت ہونی چاہیے، جد بازی نہ ہو، پھر خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ ڈر یہ نہیں کہ انسان خواہ سے باستہ نظر آئے ہر وقت ایسے کیوں ہوا، یہ کیوں ہو گیا۔ ڈر یہ ہے کہ وہ غلط کام چھوڑ دے۔ آیت نمبر 29، یہ وہ بزنس جس کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ تلاوت قرآن، اس کی فضیلت کہ تلاوت کرنے سے انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ تلاوت سے اور کچھ نہیں لیکن ثواب تو حاصل ہوتا ہے۔ پھر تلاوت کا پہلے ہی مطلب بیان ہو چکا، یعنی غور و فکر کرنا، سمجھ کے پڑھنا۔ پھر تلاوت یعنی بار بار پڑھتے جانا، ایک دفعہ ختم ہو جائے دوبارہ شروع کر دینا، پھر شروع کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوگا، اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو بیدار کیا تھا اور دوپہروں کو پیاسا رکھا تھا۔ یعنی ہر تاجر جو ہے اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے، آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کے تیرے لیے آیا، پھر دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی۔ اس سے انسان کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے اور اتنا پڑھنا چاہیے کہ واقعی اس کا منہ سوکھ جائے۔ قرآن دل کی بہار اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، جیسے دعا بھی سکھائی جاتی ہے۔ عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو جب کوئی دکھ یا غم لاحق ہو وہ کلمات کو پڑھے، اللہ اس کا غم جو ہے وہ دور کر دے گا۔ اور کلمات میں کیا ہے کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، میرے سینے کا نور بنا، میرے غم میں روشنی دے، میری پریشانی کی دوری کا باعث بن۔ آیت نمبر 32، اس کتاب کا وارث، اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کتاب کی خدمت کرنے والے، اس پر ایمان لانے والے۔ کوئی تو اپنے اوپر ظلم کرنے والا یعنی گناہ کرنے والا ہے، کوئی میانہ روی یعنی درمیانی چال والا ہے، تو ظالم لنفسی کون ہے؟ پہلے ذکر ہوا کہ نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن کے مطابق وہ عمل ہی نہیں کرتا۔ پھر درمیان والے کی بات ہے، سباق دوڑ لگانے کو کہتے ہیں، تو سابق کون ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے راستے پہ دوڑ رہا، اس کو آگے آگے چل رہا، دوڑتے دوڑتے آخرت میں بھی پورے صراط پار کر کے اس نے اللہ کی جنت میں پہنچ جانا ہے۔ یہ اللہ کے اعلیٰ درجے لوگ ہیں۔ ہم کس درجے پر ہیں؟ درمیانی چال ہے، تیز ہے، سلو ہے، کون سا درجہ ہے؟ آیت نمبر 34، وہاں پہنچ کے کہیں گے الحمدللہ۔ سورۃ فاتح کی شروع میں بھی الحمدللہ آیا۔ مومن وہ ہے جو دنیا میں غم سے کم بھی چھٹکارا پا لیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی مشکل آنی ہی ہے۔ دوسرا جتنا وہ اوپر چڑھتا گیا اتنی اس کی خشیت بھی بڑھ جانی ہے، غم بھی اس کو رکھنا ہے، لیکن حقیقی معنی میں غم کیا ہے کہ وہ جنت میں جا کے اس نے دور ہونا ہے۔ اس سے کوشش کرنی ہے، دنیا میں کبھی زیادہ کبھی غم، کبھی انسان کے دل زیادہ اچھا کبھی غم، تو قلب دل یہ نام الٹ پلٹ ہے۔ یہ غم حقیقی معنی میں وہیں پہ ختم ہونا ہے، وہیں جا کے کہیں گے شکر ہے تو نے ہم سے غم دور کر دیا۔ مومنوں کو کون سے غم ہونے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں جہنم میں گرنے کا غم ہوگا کہ پورے صراط سے پھسل کر نیچے نہ گر جاؤں۔ قتادہ کہتے ہیں موت کا غم، یعنی جو کچھ کرتے ہیں انہیں موت نہیں بھولتی، سامنے رکھ کے دنیا کا کام کرتے ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا غم کرتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی دلوں کی یہ حالت ہوتی ہے، جو دنیا میں غم کریں گے وہ جنت میں غم سے آزاد ہوں گے، دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی جو بسر کریں گے ان کے قلب پشیمانی میں ہوگا۔ لہذا دنیا میں ایک مومن کو محتاط، فکر مند اور الرٹ ہو کر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس جہنم کے لیے جب موت کو
جہنمیوں کے لیے جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو ان کے غم میں اضافہ ہو جائے گا، اتنا کہ حدیث میں آتا ہے اگر وہ مر سکتے تو اس غم سے ہی مر جاتے۔ یہ بڑا فرق واضح ہوگا ایمان والوں کا اور نہ ماننے والوں کا۔ آیت نمبر 37، ایمان کی کتنی قیمت ہے، کتنی ویلیو ہے، کتنا فائدہ ہے، آج ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ یہ کوئی جہنمیوں سے پوچھے جب وہ تڑپیں گے کہ ہم دنیا میں جائیں اور کفر کے بدلے ایمان لے آئیں، نافرمانی کے بدلے اطاعت کریں، پیغمبروں کی اطاعت کریں، لیکن بیکار جائے گی ان کی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جہنمی لوگ مالک یعنی جو جہنم کا داروغ ہوگا اس کو پکاریں گے، پھر وہ انہیں 40 سال جواب نہیں دے گا، وہ چکھیں گے، چلائیں گے یا مالک یا مالک، لیکن وہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ 40 سال کے بعد جب بولے گا تو کہے گا تم ادھر ہی رہنے والے ہو، مکھی کو چلاؤ، یہیں رہنے والے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، اگر ہم اس طرح دوبارہ کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ ان کو اتنی مدت جواب نہیں دے گا جتنی ان کی دنیا کی مدت تھی۔ پھر وہ فرمائے گا اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو۔ پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، کچھ بننے والا نہیں۔ اس لیے کتنی ضروری ہے کہ انسان خود بھی ناشکری سے بچے، کفر سے بچے، دوسروں کو بچانے کی فکر کرے، کیونکہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان عذابها کان غراما۔ پھر وبال کی بات ہوئی، اس کے بعد بڑا فساد یعنی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے چالیں چلنا۔ تو انسان جب بھی کسی کے خلاف چال چلتا ہے، کسی کو بے چین کرتا ہے، اس کا امن چھینتا ہے، خود بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اپنی ہلاکت کی طرف وہ جلدی کرتا ہے۔ واللہ اللہ کو فساد پسند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دینے والا قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا یہ دھوکے باز شخص ہے۔ یعنی انسان دوسرے کو اندھیرے میں رکھتا ہے تو باقاعدہ وضاحت سب کے سامنے اس کی ہوگی۔ سورۃ یاسین۔ لوگوں کو غفلت دور کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کیجیے، یعنی اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، اس کو کتنا بھی خبر کیا جائے یہ نہیں مان سکتے، تو خوشخبری بخشش اجر کریم کی بات ہوئی، یعنی جو رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے، اس قرآن کی پیروی کرے۔ تو جو مومن وہ ہوتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتا ہے، نیک عمل کے باوجود ڈرتا ہے، اور اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اعمال ریجیکٹ نہ ہو جائیں کہ وہ اسٹینڈرڈ کے ہیں یا نہیں جو اللہ کی شان میں پیش کیے جانے ہیں۔ تو مومن کے اندر ایمان خوف دونوں ہوتے ہیں، لیکن منافق بد عمل بھی ہوتا ہے اور بے خوف بھی ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کا خوف اختیار کرے، اللہ کی رحمت پائے، غائبانہ طور پر ڈرنے والے کو عرش کا سایہ بھی نصیب ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہونا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کو کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرنے والے ہیں جن کے لیے بخشش کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کبھی وہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے، کوئی برائی کا کام نہیں کرتے۔ آیت نمبر 12، یعنی زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ ہر روز نام اعمال اوپر جاتا ہے، یعنی ہمارے اعمال اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی جو اثرات ہوتے ہیں نیکی اور برائی کے، ہم میں سے کچھ دنیا میں لے لیتے ہیں، مزید اچھائی یا برائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں انسان کے آثار کی جو بھی بات ہے اس میں انسان کے قدم بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ نے مدینہ کے دور کے علاقے میں قریب شفٹ ہونا چاہا تو آپ نے فرمایا تھا جہاں رہتے ہو وہیں رہو، جتنے قدم چل کے آتے ہو وہ بھی لکھے جاتے ہیں، وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دور سے آتے ہیں، یہیں سے بھی جتنا بھی ہمارا ہوتا ہے، مسجد جتنے دور ہم جاتے ہیں تو ہم اتنے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم زیادہ ثواب سمیٹ رہے اس راستے کا بھی۔ آیت نمبر 20، نیکی کے کام میں اس شخص نے دیر نہیں لگائی، دوڑا لیکن دوڑ لگا دی، معلوم نہیں کتنا وقت ہے، اس کو یہ ڈر تھا کہ قوم میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، جان کی پرواہ نہیں کی۔ یاد رکھے دوسروں کو خوشخبری دینے میں، دوسروں کو اچھی بات بتانے میں دیر نہیں ہونی چاہیے، بس حکمت ہونی چاہیے، لیکن میسیج اس کو کنوے کرتے جانا چاہیے۔ پھر انبیاء احسان کے بدلے میں کسی سے اجر نہیں مانتے، تمہارے ایمان لانے پر کچھ چارج نہیں کرتے، تمہاری دنیا میں کچھ کمی ہو گئی کہ تم ایمان لے آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔